अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियाँ वीकेंड डिलाइट क्लासिक्स की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, क्या हाल है आपके? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम कौन सा क्लासिक डिस्कस करें मतिया? हिरा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज जो हम क्लासिक्स सेगमेंट में जो ड्रामा डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेरा और आपका फेवरेट है। So जी that which is none other than Alpha Bravo Charlie. ओहो हो, ये नाम सुन के ही कुछ हो गया है। That's true. So आप स्टार्ट करें बताने के कि ये ड्रामा किस चीज पे मबनी है। आई थिंक सबको पता होगा किस पे है, लेकिन सबको पता है जी, बिल्कुल। मेरा ख्याल है कोई बंदा नहीं है जिसने ये देखा नहीं होगा और जिसने इसको एंजॉय नहीं किया होगा और जिसको आज तक ये याद नहीं होगा। हर कोई इनके कैरेक्टर्स के साथ आज तक मेरा ख्याल है जिया है, इसके डायलॉग्स आज तक बोले जाते हैं। और खैर मतलब इससे अच्छा ड्रामा मैंने तो नहीं देखा कोई। आर्मी, हमारी जो आर्म फोर्सेस के ऊपर ये बनाया हुआ है और ये सीक्वल था सुनहरे दिन का, और जिसमें कि पीएमए की लाइफ और सारी ट्रेनिंग हमारी आर्मी की दिखाई गई है। और ये आफ्टरवर्ड्स जब आप एंटर हो जाते हैं, अपने ज्वाइन कर लेते हैं आर्मी प्रॉपर यूनिट्स में जाके, तो वहाँ पर सारा कैसे फिर चलती है सारी जर्नी आपकी, वो है थ्रू आउट द सर्विस जो होती है। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये डायरेक्ट किया गया था शोएब मंसूर, जो कि बहुत बड़ा नाम है। और उन्होंने उनकी जो शोमैन प्रोडक्शन जो उनकी कंपनी है उधर से ये प्रोड्यूस हुआ था लाहौर सेंटर के साथ कोलैबोरेशन के साथ, और आईएसपीआर की बेसिकली आईएसपीआर की प्रोडक्शन थी। और इन्होंने फिर आगे रिलीज़ किया था ये ड्रामा, और इसके अलावा 98 में ये रिलीज़ किया गया था, और इसकी 14 एपिसोड्स थी जो कि पीटीवी पर दिखाई गई थी। और ये एक्शन थ्रिलर था, कॉमेडी। खैर आप ये तो मतिया आप बताएं इसके बारे में कि आगे ये इसमें था क्या। जी हिरा, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जैसा आप भी एक्साइटेड लग भी रही हैं कि अल्फा ब्रावो चार्ली, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है। सो मुझे इस पे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि हम आज इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं शुरू में आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू मेंशन कि लीडिंग कास्ट कौन सी थी। इंटरेस्टिंगली क्योंकि आर्मी पे मबनी ड्रामा है तो बहुत से कैरेक्टर्स एक्चुअल आर्मी मैन थे। लेकिन टू नेम फ्यू, जो 4 लीडिंग कैरेक्टर्स हैं, ये बेसिकली 3 दोस्तों की कहानी थी और एक चौथी लड़की है। तो 3 जो लीडिंग कैरेक्टर्स हैं, एक फराज इनाम, जिन्होंने जो ड्रामे में उनका कैरेक्टर फराजी था, वो पहले कैप्टन थे और एंड पे वो जनरल, ब्रिगेडियर जनरल बन जाते हैं। उसके अलावा जो सेकंड लीडिंग कैरेक्टर था वो कैप्टन अब्दुल्ला, जो काशिफ, जो बहुत ही मशहूर कैरेक्टर हुआ था, जो कैप्टन काशिफ, और बाद में वो कर्नल बनते हैं, तो वो पूरा उनका है। तीसरा जो लीडिंग कैरेक्टर है वो कैप्टन कासिम खान, जो एक्चुअली आर्मी में अभी सर्व भी कर रहे हैं। आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि वो रिटायर हुए हैं, लेकिन रिसेंटली मैंने जो पढ़ा था वो कर्नल थे। वो कैप्टन गुलशेर खान का उन्होंने कैरेक्टर अदा किया था इन द ड्रामा। एंड एवरीबॉडीज फेवरेट, हालांकि वो सिर्फ एक ड्रामे में आई है, मगर शहनाज ख्वाजा, जो ड्रामे में उन्होंने शहनाज शेर का कैरेक्टर अदा किया, आई थिंक शी वाज द हाईलाइट ऑफ द ड्रामा, बिकॉज एक तरफ 3 लीडिंग मेल थे और एक तरफ वो फीमेल, जिन्होंने सबको एक तरफ लगाया हुआ था, आगे लगाया अमेजिंग, एग्जैक्टली आगे लगाया हुआ था। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में एक तो मलिक अता मोहम्मद खान, फराज के फादर बने थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी रिसेंटली डेथ भी हुई है, बहुत बड़ा नाम। ब्रिगेडियर ताहिर, वकार अहमद, फरहद पाशा, असमत सूफी, मेजर कामरान, कैडेट शुजात, लांस नाइक, समीउल्लाह और नवीद सैफुल्लाह। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। ऑब्वियसली बहुत से और भी कैरेक्टर्स थे। ड्रामा तो इतना अमेजिंग था, 14 के एपिसोड पे मबनी। ऑब्वियसली वो जब आर्मी यूनिट्स और उनकी पूरी जो जर्नी दिखाई जा रही थी, उसमें बहुत से कैरेक्टर्स आते हैं और जाते हैं। वो तो ऑब्वियसली वी कांट नेम एवरीबॉडी, बट नाउ लेट्स जस्ट मूव टुवर्ड्स द स्टोरी हिरा। द स्टोरी इज अबाउट 3 फैंटास्टिक फ्रेंड्स जो बेसिकली एक मीनिंगफुल लाइफ और एक पैशनेट लाइफ गुजारते हैं। उनकी एक जर्नी है कि आफ्टर जब वो पीएमए की एकेडमी से पास आउट होते हैं, तो उनकी जब वो ट्रांजिशन शुरू होती है इनटू द रियल जर्नी ऑफ एन आर्मी मैन, तो वो पूरी उस पे स्टोरी मबनी है। उनमें से जो एक बेसिकली अल्फा ब्रावो चार्ली, तीनों जो फ्रेंड्स हैं, एक को वो अल्फा के नाम से, मतलब जो फराज है उसको हमेशा इज परफेक्ट इन एवरीथिंग, वो अल्फा की कैटेगरी में आता है। सॉरी, सोर्ट ऑफ ऑनर भी थे अपने, सोर्ट ऑफ ऑनर भी उसको मिलती है, इसलिए ऑलवेज ही इज पूरे ड्रामे में उसको ये दिखाया गया कि ही इज परफेक्ट। इन अदर वर्ड्स, ही हैज उनका बैकग्राउंड भी बड़ा स्ट्रांग होता है, प्रोफेशनली वो बड़ा एक्सेल कर रहे होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं ही इज द अल्फा ऑफ द ड्रामा। चार्ली जो गुलशेर होता है, उनका एक हम्बल बैकग्राउंड होता है, मगर ऑब्वियसली वो एक कमाल भी करते हैं ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, और शायद वो सबसे फायदेमंद भी रहते हैं इन टर्म्स ऑफ हिज लव लाइफ एंड ऑल दैट।
मगर ये है कि वो चार्ली और बीच में ब्रावो काशिफ. लेकिन बेसिकली 3 दोस्तों की कहानी है, उनकी मोहब्बत अपने मुल्क के साथ, उनकी मोहब्बत एक दूसरे के साथ, उनका पैशन, उनकी अपनी ओवरऑल ड्यूटी, जर्नी की सर्विस के कहानी है साथ और होती है ऐसी वो। उनकी लाइफ. सॉरी. मैंने कहा अपनी ड्यूटी के साथ, अपनी सर्विस, अपने अपने प्रोफेशन के साथ उनकी लॉयल्टी, उसकी भी स्टोरी है. एग्जैक्टली. एंड ऑल्सो उनकी जो ट्रांजिशंस आती हैं विद इन दैट, बिल्कुल. लाइक उनकी लाइफ में जब वो एक आर्मी में शुरू में ज्वाइन करते हैं, ग्रेजुअली विद टाइम व्हेन दे एक्चुअली सर्व, तो फिर उनको उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रियल होती हैं वो सामने नजर आती हैं और फिर उनमें जो चेंज आता है दैट इज अमेजिंग. एंड उसमें ऑब्वियसली जो लीडिंग लेडी है शहनाज, वो सब पर वो कह सकते हैं शी इज अ सुपर वुमन, जो एक्चुअली एक चेंज एजेंट होती हैं, जो हमेशा अपनी लाइफ में कुछ चेंज देखना चाहती हैं, चेंज करना चाहती हैं, अपनी लाइफ में क्या वो दूसरों की लाइफ में चेंज लाना चाहती हैं. सो अमेजिंग कैरेक्टर. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. हिरा, आप थोड़ा साइनॉप्सिस शुरू करें, फिर मैं ऐड ऑन करती जाऊंगी अगर आप कुछ मिस कर रही हैं. जी बिल्कुल. ऐसा है कि जैसे कि बताया आपने कि फराज एक बहुत ही ना सिर्फ टॉपर होते हैं और हर तरफ एक्सेल कर रहे होते हैं, बल्कि उनकी फैमिली भी बहुत, वो एक फ्यूडल्स का बैकग्राउंड होता है, लेकिन बहुत ही जिसे कहते हैं हाई फाई, उनका बहुत अच्छा मर्सिडीज उनके पास होती है. और उनको अवार्ड देते हैं ना उनके फादर जो हैं, वो मर्सिडीज, मतलब इतने वो अमीर होते हैं कि क्योंकि वो उनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिली होती है, तो उनके एजाज में उनके फादर उनको मर्सिडीज गिफ्ट करते हैं. तो शुरू में पहली एपिसोड स्टार्ट ही इससे होती है कि उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है काशिफ से. वो जरूर बताइएगा. जी, वो जब मर्सिडीज में अपने यूनिट में आते हैं और वो सारी स्टोरी. जी बिल्कुल. हाँ, वो पहली एपिसोड में होता है ना कि वो जब बात भी कर रहे होते हैं कि एडजुटेंट से लेकर मेजर तक सब धुआं उठ रहा होगा कि जब मर्सिडीज जाएगी. बिल्कुल ऐसे ही होता है. और जिस तरह मतलब उसको फराज को उल्टा ही पड़ जाता है, होके आते हैं, लेकिन उनके साथ होता है वो बहुत बुरा. इस तरह की, तो ये इस तरह की सारी स्टोरीज जो ये मजे की सारी फनी एलिमेंट जो है वो भरा पड़ा है पूरा ड्रामा इन सारी सिचुएशंस से. और दूसरी तरफ जो काशिफ हैं वो एक जनरल के बेटे होते हैं और वो इसलिए फौज में आगे होते हैं कि उनके उनके फादर आर्मी में थे और बस उनको कहा गया कि आपने भी जाना है. उनको बिल्कुल शौक नहीं था बेसिकली. और इनकी थोड़ी सी आपस में दोस्ती भी दिखाई हुई है. एक फियांसी भी होती हैं जो बेसिकली एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि क्योंकि उनके फादर भी जनरल, उस फियांसी के फादर भी जनरल होते हैं, तो ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि अब ये भी जनरल बनेगा और इसको तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं होता, तो उनकी हमेशा आपस में टसल चल रही होती है. इट्स गुड कि आप पहले तीनों कैरेक्टर्स को थोड़ा डिफाइन करते हैं, चारों को, तो फिर मैं आगे से स्टोरी भी पूरी. जी बिल्कुल. और तीसरी साइड पे जो हैं जो गुलशेर हैं, उनका थोड़ा हम्बल बैकग्राउंड होता है. उनके फादर भी आर्मी में होते हैं, लेकिन वो जो हैं वो जूनियर रैंक्स में से होते हैं और उनका जाहिर है वो मेहनत करके अफसर बने हैं. उनके वो ऑफिसर नहीं होते बेसिकली, वो ऑफिसर नहीं होते हैं, जूनियर रैंक्स में से होते हैं. और वो बस ये है कि फिर जाहिर है जो काशिफ और फराज की पहले से ही काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन गुलशेर की फिर बाद में जाके उनके साथ डेवलपमेंट. एक्चुअली दोस्त तीनों होते हैं. उसमें ये होता है कि क्योंकि जब वो आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं ऑफिशियली, तो ये होता है कि जो गुलशेर होता है, क्योंकि उनके फादर एक हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, ऑब्वियसली वो एक जूनियर ऑफिसर होते हैं. जिस दिन उन्होंने फौज मतलब प्रॉपर्ली एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, उसी दिन उनकी फादर की रिटायरमेंट होती है. तो उनको एक थोड़ा सा ना क्या कह सकते हैं कि इनसिक्योरिटी तो नहीं, मतलब बड़ी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं. तो स्टोरी में थोड़ा सा बता दीजिए. उनके स्टोरी का स्टार्ट ऐसे होता है कि ये दिखाया जाता है कि ये पीएमए से पास आउट हो गए. एक तरफ एक को, जैसे हमने पहले बताया, कि स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिली है. दूसरी तरफ काशिफ एक बहुत ही एवरेज किस्म का ऑफिसर है, क्योंकि उसका तो फौज में इंटरेस्ट ही नहीं था. तीसरा होता है गुलशेर, जो ऑब्वियसली वो भी एक अच्छा एक्सीलेंट, मतलब बिकॉज वो एक हम्बल बैकग्राउंड से होता है, उसने बड़ी मेहनत करके इस मकाम पे पहुंचा होता है. तो शुरू में इस तरह कुछ दिखाते हैं कि जब उनकी पास आउट के बाद जब वो पहले दिन यूनिट में जा रहे होते हैं, तो फराज को उसके फादर एक मर्सिडीज गिफ्ट करते हैं. सो वो बड़े काशिफ और फराज की आपस में कॉन्वर्सेशन होती है, क्योंकि ये इनकी एक ही जगह पोस्टिंग हुई होती है स्टार्ट में. लेकिन जो गुलशेर होता है ना, उसकी पोस्टिंग थोड़े साथ वाली यूनिट में हुई होती है. सो ये लोग आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं कि एक दिन पहले फराज ने ज्वाइन करना होता है और एक दिन ठहर के काशिफ ने आना होता है. तो ये कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तुम एक दिन पहले चले जाओ, हम एक दिन बाद में आऊंगा. तो बल्कि फराज को तो थोड़ी टेंशन भी होती है, क्योंकि उसके लिए नहीं होती है ये फील्ड. उसके फादर तो लैंडलॉर्ड टाइप होते हैं.
تو جب وہ جا رہا تھا آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ میری چلو مطلب وہ آپس میں شوخی بھی ہو رہے تھے کہ تمہاری مرسیڈیز کی تو بڑی دھومیں مر جائیں گی, سارے لوگوں کے منہ کھلے رہ جائیں گے. لیکن جب وہ پہلے دن آف یونٹ جب جوائن کرتے ہیں تو وہ پہلے دن ہی ان کی بےزتی ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ان کی سارے لوگ جو کیونکہ فوج میں تو یہ دکھایا جاتا ہے, اور اوبیسلی فوج میں تو یہ فوج کا اصول ہے کہ چاہے وہ امیر ہو غریب ہو سب ایک ہے, اور کوئی کسی کو انسیکیور نہ کمپلیکس کا شکار نہیں کرنا چاہیے, فیل کرانا چاہیے. تو یہ اس اصول پہ اس کی ٹھیک ٹھاک بےزتی کرتا ہے اس میجر صاحب. وہ اس کو کہتا ہے کہ تم یہ کیا پروف کرنا چاہتے ہو مرسیڈیز لا کے کہ جب میں تمہارا باس ہوں اور میں اپنی گاڑی دیکھوں تو کیا مجھے کمپلیکس فیل ہونا چاہیے. تو اوبیسلی فراز کی بہت زیادہ انسلٹ بھی ہوتی ہے. دوسری طرف یہ دکھایا کہ اوبیسلی جب یہ نیچرل سا پروسیس ہوتا ہے, آرمی کا ایک ٹریڈیشن ہے کہ وین somebody is joining a new, جو شروع میں جوائن کر رہے ہوتے ہیں آفیسرز, تو ان کی ریگنگ ہوتی ہے. سو فراز کو اس کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا, وہ تو معصوم سا دکھایا ہوا ہے. تو جب وہ اس کا جو بیٹ مین بن کے آتا ہے نا, وہ ایکچولی بیٹ مین نہیں ہوتا, وہ ایکچولی ایک آفیسر ہوتا ہے جو اس کی ریگنگ کر رہا ہوتا ہے. سو وہ بیٹ مین بن کے آتا ہے اور اس سے پیسے لینا چاہ رہا ہوتا ہے تاکہ سب کو شام کو ٹریٹ لے جائے. وہ بہت ہی فنی سین ہے, ہاؤ وہ مطلب کس طرح وہ خوار کرتا ہے بیسکلی فراز کو. اب خیر اوبیسلی یہ سب کچھ ریویل ہو جاتا ہے لیٹر فراز کو کہ وہ مذاق تھا, اور اس کی ٹھیک ٹھاک اوبیسلی انسلٹ بھی ہوتی ہے اور شرمندگی بھی ہوتی ہے. اگلے دن وہ اوبیسلی یہ ساری جو اس کے ساتھ واقعات پیش آئے ہوتے ہیں وہ کاشف کو بتا دیتا ہے, اور کاشف کو پہلے سے ہی آئیڈیا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک آرمی بیک گراؤنڈ سے ہوتا ہے, اس کے فادر جنرل ہوتے ہیں. تو وہ دونوں دوست آپس میں یہ پلان بتاتے ہیں کہ ہم اب بدلا لیں گے. تو کاشف جب جوائن کرتا ہے تو اس کو پہلے سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ اب اس کی بھی ریگنگ ہونے والی ہے, اور تقریباً ایک ہی طرح کی ہوگی کہ کوئی انڈر کور بن کے جو ایکچولی آفیسر ہی ہوگا وہ بیٹمین بن کے آ جائے گا. تو وہ الٹا جو ان کے ساتھ جو آفیسر دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ ایک ہاتھ ہو جاتا ہے, اور دونوں مل کے جو کاشف اور فراز ہیں وہ ان کا صحیح مذاق اڑاتے ہیں. خیر اینڈ پہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اوبیسلی ایوری بڈی, یہ تو ایک ٹریڈیشن ہے نا, تو اینڈ پہ پیسے دے ہی دیتے ہیں, اور پھر دے آل ہیو آفیسرز, اور یہ ینگ آفیسرز آپس میں بیٹھ کے کھانا شانا کھاتے ہیں, اور اس اسٹوری کو بڑا یاد کرتے کہ یہ یونیک اسٹوری ہوئی ہے کہ نارملی آپ کی ریگنگ ہوتی ہے لیکن انہوں نے دوسرے کو ہی ریگ کر دیا ہوتا ہے. اس کے بعد تیسری جگہ جو تیسرا فرینڈ دکھایا گیا ہے وہ گلشیر ہے. جس دن وہ جوائن کر رہا ہوتا ہے اس کے فادر, اس دن ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے, اور وہ آئی تھنک اٹس دی موسٹ ایموشنل سین جب فادر اپنے بیٹے کو سلوٹ کرتے ہیں بیکاز ہی از اے آفیسر. سو بہت ہی ہارٹ فیلٹ سین ہے, وہ آپ کو کبھی بھی بھولے گا نہیں. لیکن دکھایا ہے کہ اوبیسلی وہ تھوڑا کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے گلشیر, کیونکہ وہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوتا ہے. شروع میں اگین اس میں بھی تھوڑا شوخا پن آتا ہے بیکاز وہ ایک آفیسر ہوتا ہے. تو رینڈملی اس کو نا اس کی جب وہ پہلے دن کسی کی جگہ ایکٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, مطلب کسی آفیسر کے آفس میں ہوتا ہے, تو اس کو وہاں پہ نا 2 سے 3 دفعہ ایک کالز آتی ہیں, مطلب غلطی سے ایک لڑکی کال کری ہوتی ہے اور وہ بائی مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ تھوڑا شودا ہو کے نا آگے 2-3 بڑھ کے باتیں کر لیتا ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے ہی بات کرنی ہے تو آپ سیدھا بتا کیوں نہیں دیتی. خیر لڑکی جو ہے وہ اس سے تیز ہوتی ہے اور وہ الٹا کہتی ہے کہ اچھا میں تو اس کو غصہ آ جاتا ہے. وہ ایکچولی شناز ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں کس کی بیٹی ہوں. تو جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جنرل کی بیٹی ہے تو اس کی تو ہوائیں اڑ جاتی ہیں. وہ سوچتا ہے کہ اس کا کریئر ختم ہو گیا. تو الٹا وہ لڑکی اس کو تنگ کرنے کے لیے کیا کہتی ہے کہ شام کو 8 بجے جنرل صاحب آپ کو بار پہ ملیں گے. اس کو ایک میسج آتا ہے ایک لیٹر کو, اس کی تو ہوائیں اڑ جاتی ہیں. وہ کہتی ہے, وہ سوچتا ہے کہ میں نے تو ابھی فورس جوائن کی تھی تو میرا تو کریئر ختم ہو گیا, یہاں سے میری پورا لائف ختم ہو گئی. وہ روزانہ شام کو تقریباً 6 دن لگاتار وہ پارک پہ جا کے ویٹ کرتا ہے اور جنرل صاحب کا نام و نشان نہیں ہوتا. 6 دن اس کو ایک لیٹر پھر آتا ہے کہ جنرل صاحب نہیں آ رہے, آپ چلے جائیں. تو وہ پھر بھی پریشان رہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے. پھر وہ لڑکی کو جو ہے نا جو وہ بیسیکلی شناز ہوتی ہے, اور شناز جو مین جو لیڈ کریکٹر ہے اس کا ساتھ ہی ساتھ ایک پیرالل چیز بھی چل رہی ہوتی ہے کہ وہ جاگنگ جہاں پہ دن کو کرنے جاتی ہے وہاں فراز بھی جاگنگ کر رہا ہوتا ہے. فراز اور شناز کی پہلی انٹریکشن اس جاگنگ پلیٹ فارم پہ ہوتی ہے. وہاں پہ فراز بھی کیونکہ وہ نیا جوائن کیا ہوتا ہے تو ہیرو ٹائپ بننے کی کوشش میں نا وہ جاگ کرتے کرتے اپنے راستہ مڑ کے اس لڑکی کی طرف مڑتا ہے. تو لڑکی کیونکہ یہ دکھائی گئی ہے بہت ہی بولڈ اور اپ فرنٹ, تو یہ اس کی بےزتی کر دیتی ہے کہ آپ نئے لگتا ہے اس بات پہ آئے اس لیے آپ نے اس طرح کی حرکت کیا. سو خیر فراز اوبیسلی اس کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے, لیکن ان کی سمہاؤ اچھے نوٹ پہ ہی بات چیت چلتی ہے اور فراز کو یہ لڑکی پسند بھی آ جاتی ہے شناز. دوسری طرف جو شناز ہوتی ہے اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ گلشیر اتنا برا بندہ نہیں ہے. اس کے وہ مطلب معافی مانگتا ہے تو اس کو وہ کہتی ہے کہ مطلب آپ میرے ساتھ کھانے پہ چلے. تو وہ لڑکے کے لیے تو یہ بہت بڑی سرپرائزنگ بات ہوتی ہے کہ مجھے بلا کیوں رہی ہیں. تو یہ اس کو نا ایک ٹاپ 5 اسٹار ہوٹل آئی تھنک میرینٹ دکھایا ہوا ہے, وہاں لے کے جاتی ہے گلشیر کو. اور وہاں پہ یہ اس کو پشتوں مطلب گلشیر کو اوبیسلی پیسے نہیں ہوتے, وہ غریب سا ہوتا ہے. تو جب یہ پٹھان دکھایا ہوا ہے کہ بڑا وہ ہوتا ہے نا مردانگی کہ بھائی کھانے کا بل تو میں ہی دوں گا, یا اگر جوس بھی آرڈر ہے تو وہ پشتوں میں نا اس وقت ویٹر سے بات کرتا ہے کہ
مجھے مطلب صرف میرے پاس پیسے نہیں کیا ادھار پہ چل سکتا ہے. اور انٹرسٹنگ دکھایا گیا کہ شناز دکھائیے وہ بھی پٹھان ہے تو اس کی ساری باتیں سمجھ جاتی ہے, تو وہ بھی آگے پشتوں میں بات کرنے شروع ہو جاتی ہے. obviously وہ اس کے لیے بڑا embarrassing مومنٹ ہو جاتا ہے فار گلشیر. تو وہ کہتا ہے کہ میں ذرا 2 منٹ ویٹ کریں, میں واش روم سے ہو کے آتا ہوں. وہ واش روم کی بجائے وہ چلا ہی جاتا ہے بیکاز اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے. وہ سوچتا ہے کہ میں تو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ شناز بل پے کرے بیکاز بینگ وہ کہتے ہیں نا وہ ماچو مین ہے. تو یہ جو اس کا ایک چیز ہوتی ہے نا کہ کہہ لیں کہ ایک اسٹیٹمنٹ, یہ شناز کو بری بھی لگتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہوا کہ تم ایسا کر کے. تو وہ کیا کرتی ہے کہ اس کو ایک دفعہ پھر پارک میں بلاتی ہے اور پھر وہاں پہ اس کی صحیح کلاس لیتی ہے, اس کو سمجھاتی ہے کہ تم کیوں اتنا کمپلیکس کا شکار ہو, کوئی بری بات نہیں ہوتی اگر آپ غریب ہو. مجھے اچھا لگا کہ تم خوددار تھے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں, تم نے کیا سوچ لیا کہ میں تمہارے پیچھے پڑ گئی تھی, تم نے تو میری بےزتی کرا دی, اور اس طرح کی چیزیں پوری ہوتی ہیں. خیر اس کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے کہ شناز کی وجہ سے گلشیر جو بہت اپنے آپ کو کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے, مطلب انڈر کانفیڈنٹ ہوتا ہے, تو وہ اپنے آپ میں کانفیڈنس محسوس کرنے شروع ہو جاتا ہے. اس کی سوچ بدل جاتی ہے کہ کوئی بری بات نہیں ہوتی اگر میں ہمبل بیک گراؤنڈ سے. تو ان دونوں کی بھی دوستی شروع ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ obviously جو فراز ہوتا ہے وہ بھی شناز کو پسند کرنے لگتا ہے, اور کاشف اور مطلب وہ ایک کچھ حصہ دکھاتے ہیں کہ کاشف اور فراز کی مونو ڈپو میں ایک ایکسرسائز کے لیے ان کو اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ جا کے ہارس رائڈنگ سیکھیں گے. سو وہ اس کے لیے ان کی ایکسرسائز پہ ڈپیوٹ ہو جاتے ہیں. سو وہ وہاں جاتے ہیں. وہاں پہ انٹرسٹنگ کلائمیکس یہ ہوتا ہے کہ جو شناز بھی وہاں پہ آئی ہوتی ہے اپنی آئی تھنک اپنی وہ کیا کہتی ہوتی ہے جو اس کے تایا جی ہوتے ہیں, ہاں ایگزیکٹلی آہو بالکل آہو کے ساتھ وہ لوگ بھی وہاں پہ نا ایز ویکیشن منانے آئے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ فراز دیکھتا ہے کہ صبح سویرے جب یہ فراز ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کاشف کسی جنرل صاحب سے باتیں کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کس سے باتیں کریں, اور وہیں پہ وہ شناز کو بھی دیکھتا ہے. تو پھر اس کو ہوتا ہے کہ کاشف کیسے جانتا ہے شناز کو. پھر ریویل یہ ہوتا ہے کہ کاشف ریویل کرتا ہے کہ شناز اصل میں اس کی بچپن کی فرینڈ ہے, اور وہ پوری اسٹوری سناتا ہے کہ شناز کی بڑی دردناک کہانی ہے کہ اس کی ماں اس کو مطلب ڈائیورس لے کے چلی گئی تھی باہر, اس کے فادر نے پھر اس کو پالا, پھر فادر کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہارٹ اٹیک کے بعد. تب سے وہ اپنے تایا جی کے ساتھ رہتی ہے, لیکن وہ کیمبرج سے پڑھی ہوئی ہے. اس کے بارے میں بڑی تعریفیں کرتا ہے کہ وہ بہت ہائی فائی چیز ہے, کہ مطلب وہ اس طرح کی ہے کہ اگر گلی میں وہ ایک ڈائلاگ بھی بولتا ہے کہ گلی میں اگر بہترین سے بہترین کتے ہوں گے نا تو جب سب سے مریل ہوگا نا تو وہ اس کو پسند کرے گی. شی از آف دیٹ مائنڈ سیٹ. تو لیکن وہ اس کو آگے سے فراز کہتے ہیں کیوں وہ مجھے کیوں نہیں پسند کرے گی, کہ مجھ میں کوئی خسرہ نکلا ہوا ہے. تو آگے سے وہ کاشف اس کو کہتے ہیں کہ اگر تم میں خسرہ نکلا ہوتا تو شاید تمہیں پسند کر لیتی. یہ بہت فنی ڈائلاگ تھا. اس جگہ پہ اصل میں جب وہ مونا ڈپو جاتے ہیں تو وہ بھی بہت فنی سینز ہیں, اور وہ کچھ ڈائلاگز ہیں ہیرا جو میرا فیوریٹ ڈائلاگ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کیونکہ دکھایا ہوا ہے کہ یہ لینڈ لارڈ کا بیٹا ہے فراز, اور فراز کو ہارس رائڈنگ آتی ہوتی ہے نا. تو جب یہ مونا ڈپو میں انٹر ہوتے ہیں, تھوڑا سا میں فلیش بیک کر رہی ہوں کہ وہ انٹر ہوتے ہیں نا, تو ایک دم سے یہ جو بندے ان کو لینے آئے ہوتے ہیں ٹانگے پہ لینے آئے ہوتے ہیں, تو ان کو کہتا ہے کہ آپ مجھے ٹانگا میں چلا دیتا ہوں نا. تو وہ کہتا ہے کیوں سر آپ کو ٹانگا چلانا آتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو بچپن سے یہی کام تو کرتا ہے, کچھ ہی دن ہوئے انسانوں میں آئے ہوئے, ساری عمر یہ گھوڑوں میں ہی رہتا. تو وہ بڑے کچھ فنی ڈائلاگز ہیں اس پورے ڈرامے میں. اور ایون وہ جب میں نے سین سنایا تھا کہ وہ میریٹ میں جب جاتے ہیں تو راستے میں ایک اسپیڈ بریکر والا بھی بڑا امپورٹنٹ ڈائلاگ ہے کہ دیکھو اسپیڈ بریکر. وہ اس وقت دکھایا کہ گلشیر کیسے ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے شناز کو جب لینے جاتا ہے, اس کو کہتی ہے نا شام کو گاڑی لے کے مجھے پک کر لینا. سو ایکچولی اس کو گاڑی چلانی آتی نہیں ہوتی, اور وہ 2 دن میں کورس لے کے کسی کی گاڑی مانگ کے اس کو لینے جاتا ہے, اور وہاں پہ جا کے راستے میں اس کے بار بار اس کا اسپیڈ بریکر پہ اس کو کلچ اور بریک میں اس کو کنفیوژن ہو رہی ہوتی ہے. پھر شناز پہچان بھی لیتی ہے. تو اس طرح کی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوریز ہیں. آگے کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ obviously فراز اسٹارٹس لائکنگ شناز, اور وہ چاہ رہا ہوتا ہے کسی طرح وہ کاشف کی ہیلپ مانگتا ہے. کہ ایک طرف obviously ان کی آرمی لائف تو چل ہی رہی ہوتی ہے اس میں, لیکن ایک طرف انٹرسٹ اپنے باپ کو کنونس کرتا ہے کیونکہ وہ ایک ایکسرسائز پہ دونوں کو بھیجا جا رہا ہوتا ہے. وہ ایکسرسائز کے بھی بڑے مزے کے سینس ہیں جب کاشف اور فراز وغیرہ کو ایکسرسائز پہ بھیجا جا رہا ہوتا ہے, پیچھے وہ اپنے باپ کو کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ آپ رشتہ بھیجیں ٹو شناز پیرنٹس کیا جو اڈاپٹڈ کہہ لیں. تو لیکن ایک طرف وہ بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے, وہ سوچتا ہے مجھے تو یہ کبھی نہ کرے گی نہیں. لیکن انٹرسٹنگ یہ چیز ہوتی ہے کہ جو شناز ہوتی ہے وہ انکار کر دیتی ہے, کیونکہ وہ اور جب فراز کہتے ہیں کہ کیوں انکار کیا, تو وہ کہتی ہے کہ کیونکہ تم پرفیکٹ ہو اور میں کوئی ایسے انسان کو ڈھونڈ رہی ہوں کہ جس کو میرے آنے سے اس کی زندگی بدل جائے. تم تو آلریڈی سب کچھ بیسٹ ہے, تو تمہیں میری ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کی ایک ڈفرینٹ سوچ ہوتی ہے. obviously یہ چیز فراز کو بالکل ہضم نہیں ہوتی, اور وہ مذاق میں یہ کہہ دیتا ہے
کہ اچھا تمہیں تو پھر گلشیر جیسا کوئی نام ہونا چاہیے ہوگا. تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ یہ تو برا آئیڈیا نہیں ہے. تو کہتا ہے کیا؟ تو اس کو اور غصہ آ جاتا ہے کہ وہ پھر گلشیر سے جیلسی محسوس کرنے لگتا ہے کہ یار شاید گلشیر نے میری زندگی میں ایسا کر دیا. خیر کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں. ود ٹائم فراز آلسو لرنس کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, اور اینڈ پہ وہی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ شہناز اور گلشیر کی شادی ہو جائے, اور گلشیر کو بھی کنونس کرتا ہے کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, کہ تم ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہو تو کیا, تم دونوں بہت آپس میں سوٹ کرتے ہو, اور ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے. اور پھر کتنے مطلب جو شہناز ہوتی ہے اس کی پرنسپلس کی ہوتی ہے, وہ کوئی جہیز وغیرہ نہیں لیتی, وہ اپنی جو سیونگز ہوتی ہیں اور دونوں مل کے اپنا گھر اسٹیبلش کرتے ہیں, وہ بھی بڑے مزے کی سینس ہیں. دوسری طرف یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ آرمی کی لائف بہت مزے سے دکھائی گئی. ایک تو ایکسرسائز کی سینس بہت مزے کے تھے, اس کے بعد ڈفرنٹ ایریاز میں لوگوں کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے. کاشف کو, کیونکہ کاشف شروع سے دکھایا گیا کہ وہ اپنی اس پروفیشن سے خوش نہیں ہوتا نا, تو ہمیشہ تھرو آؤٹ دا پروفیشن ہی ٹرائز کہ وہ مطلب کسی طرح آرمی سے نکل ہی جائے. تو جب ایکسرسائز کے دوران بھی وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کو ایکسپیل کر دیا جائے, لیکن الٹا جو اس کا میجر صاحب ہوتا ہے اس کا بالکل ڈفرنٹ پلان ہوتا ہے. آگے ہیرا آپ اسٹوری سنائیں کہ کاشف کے ساتھ کیا ہوتا ہے, میں نے کافی سنا دی. جی بس پھر اس کے بعد سے تھوڑا ہلا گلا تھوڑا سا کم ہوتا ہے اور ذرا سیریس ہو جاتی ہیں چیزیں, کیونکہ اب وہ کہتے ہیں کاشف کو اس کے شکایت بھی جاتی ہے کہ اس طرح یہ سیریس نہیں لے رہا ہے چیزوں کو اور اس طرح نہیں چلے گا. تو پھر اس کے بعد کاشف کی وہ کہتے ہیں جی آپ کی پوسٹنگ ہم سیاچن کر رہے ہیں, اور وہ چیز کاشف بالکل بھی راضی نہیں ہوتا, وہ فوج میں آنے کو راضی نہیں ہوتا, تو سیاچن جانا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے. اور پھر وہ جس طرح اس کو کنونس کرتے ہیں اس کے جو سینئر ہیں, اور پھر جس طریقے سے وہ کہتے ہیں, وہ جس طرح بہت ایموشنل ایک اسپیچ کرتے ہیں جس کے بعد وہ بھی بتائیں نا کہ جس طرح کاشف ٹرائی کرتا ہے کہ وہ نہ جائے, وہ اس طرح وہ اپنی وہ بہت سی کوششیں کرتا ہے کہ جو وہ سوچتا ہے کہ آرمی میں شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بیگمات ہوتی ہیں ان کا رینک ایک اوپر اگر کرنل ہیں تو بیگم ان کی بریگیڈیئر ہوں گی, تو وہ مطلب ان کا ایک سینئر رینک ہوتا ہے. تو اگر ان کو اپنے قابو میں کر لیا تو وہ اپنے میاں کو منا لیں گی, تو اس کی پوسٹنگ رک جائے گی, جس پہ وہ اپنی ساری بھابھیوں کو شاپنگ کرانے لے کے جاتے ہیں اور ڈھیر وہاں پہ ڈسکاؤنٹس دلواتا ہے, جو کہ اصل میں بیچارہ اپنی جیب سے پیسے دے رہا ہوتا ہے. تو کوئی 10,000 کا میرا خیال ہے ڈسکاؤنٹ اینڈ میں ہوتا ہے, جو بہت ساری شاپنگ کر کے, لیکن اینڈ میں ہوتا کچھ نہیں ہے, وہ بیچارہ بس ہو جاتی ہے اس کی ظاہر ہے. پھر اس کے بعد بھابھی اگلوں کو بھی بتاتی ہیں کہ ان کے ساتھ جائیں, یہ بڑا اچھا ڈسکاؤنٹ دلواتے ہیں, اور اس طرح کر کے تو بیچارے کی کافی پھر اس کے فادر بھی اس کی ٹھیک ٹھاک بےزتی کرتے ہیں نا جب فادر تک یہ بات پہنچتی ہے, کیونکہ وہ خود جنرل ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے اس سے بڑی شرمندگی کی بات کوئی ہے ہی نہیں کہ لوگ والنٹیئر کر کے سیاچن جاتے ہیں, اور تم پہلے آدمی ہو جو یہ پش کرا رہے ہو کہ کسی طرح تم نہ جاؤ. ایگزیکٹلی. پھر آگے بتائیں کہ کیا ہوتا ہے سیاچن. پھر اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں سیاچن, اور وہاں جا کے پھر وہ جس طرح ان کا پورا سیلف انالیسس وہ کرتے ہیں, اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی اصل میں ہوتی کیا ہے, اور وہاں جا کے پھر وہ یہ سوچتے ہیں, مطلب وہ اللہ میاں سے بھی قریب ہو جاتے ہیں, اللہ میاں سے بھی 2 کلومیٹر ایگزیکٹلی وہ سیاچن کا وہ دکھاتے ہیں, اور وہ اگلو میں رہتے ہیں جس طرح, اور وہاں صرف ایک ہی آفیسر ہوتے ہیں, باقی سارے جوان ہوتے ہیں, اور وہ ان کی زندگیاں اور کس طرح وہ لوگ کھانا پینا ہر چیز, اور جس طرح وہ سینز بھی جس طرح شوٹ ہوئے ہیں وہاں پہ, جتنی سردی, وہ جو گانا ہوتا ہے سیاچن دگے دیا برفاں, ایگزیکٹلی. اور وہ جو ایک وہ اس کا نام میں بھول رہی ہوں, جو گانا گاتے ہوتے ہیں, سپاہی ہوتا ہے, سپاہی, ہاں موتی دمار کے, اللہ کے خود نہیں, میں ان کا نام بھول رہی ہوں, جن کی اینڈ میں جن کی منگیتر ہوتی ہے بیسکلی, اور شہید بھی ہوتی ہے, اور وہ شہید ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر منگیتر اس کو دکھاتے ہیں تصویر اس پہ ایکچولی یہ بھی ہے کہ وہ ایکچوئل پھر آگے سے انہوں نے ایک ریئل سٹوری سے انسپائر کیا نا, جو سیاچن میں ایک آپریشن کرتے ہوئی تھی, کہ جس میں آپ کی پوری جو وہاں پہ وہ ہوتی ہے, وہ بیسیکلی ایک انڈیا کی ایک مطلب وہ ایک چوٹی پہ جا کے قبضہ کرنا چاہتے ہیں, وہ بیسیکلی وہ مطلب کسی کا وہ ایریا نہیں ہوتا, لیکن یہ لوگ پلان بناتے ہیں, بلکہ کاشف ہی پلان پرپوز کرتا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اگر پہلے پہنچ جائیں ہم اس ایریا پہ, تو ہم ایزیلی ہم وہ چوٹی ہم سر کر سکتے ہیں, اور وہاں سے ہمیں بڑا ایڈوانٹیج ملے گا. تو وہ یہ جو پرپوزل ہوتا ہے اپنے کمانڈر کو دیتا ہے, تو کمانڈر شروع میں حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ تم تو بڑے نان سیریس تھے, لیکن یہ خود والنٹیئر کرتا ہے, آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ. وہ اپنے ایک سپاہی کو لے کے پھر وہاں جاتا ہے, اور پھر وہ ریئل اسٹوری ہے ایکچولی, جس سے وہ انسپائرڈ ہے کہ وہاں جا کے کیسے قبضہ کرتے ہیں, اور وہاں پہ ان کی ایک سپاہی جو ساتھ گیا ہوتا ہے اس کو گولی لگ جاتی ہے, لیکن یہ اس کو بڑا حوصلہ دیتے رہتے ہیں, اور یہ اینڈ پہ اکیلے اوپر پہنچ جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ کچھ دشمن کا بھی ایک بندہ آیا ہوتا ہے, لیکن اس کو ایج ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے, وہ پھر وہ ان پہ فائر چلا دیتا ہے, تو ان کی جو سپاہی ہوتا ہے اس بچائی کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے, مطلب شہید ہو جاتا ہے, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو ختم کر لیتا ہے, لیکن
کیونکہ وہاں پہ موسم کی خرابی ہوتی ہے, کوئی ہیلی کاپٹر نہیں جا سک رہا ہوتا, تو انفارچونیٹلی ان کو فروسٹ بائٹ ہو جاتی ہے, ان کے دونوں ہاتھ اور دونوں جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. بالکل یہ ریئل اسٹوری ہے. وہ ریئل اسٹوری ہے اور وہ بہت ایموشنل ہے. اور پھر ایک دم سے سین دکھایا جاتا ہے کہ سی ایم ایچ میں ہے اور کیسے ان کی زندگی بدل گئی, لیکن ان کا جو کہتے ہیں نا ان کا مورال کہیں ڈاؤن نہیں ہوتا. ایون دیٹ ڈائلاگ از سچ فینٹاسٹک ڈائلاگ کہ جب فراز ان سے ملنے آتا ہے وہ کہتا ہے ہاؤ از یور مورال سر, تو آگے سے کاشف کہتا ہے ہائی سر, وہ کہتا ہے اپ ٹو, وہ کہتا ہے اسکائی سر. وہ امیزنگ ڈائلاگ, کیونکہ انہوں نے دکھایا کہ وچ از ریئل کہ ہمارے جو نوجوان نہیں کہہ لیں جو ہمارے شہدا ہیں اور یا شہدا ہیں جو غازی ہیں جو وار پہ جاتے ہیں, اور وہ مطلب ان کی کتنا وہ اپنی کتنی قربانیاں دیتے ہیں, چاہے وہ اپنے جسم کی قربانی ہو, جب اپنی فیملیز کے لیے قربانی دی ہو, لیکن وہ ان کا مورال کبھی ڈاؤن نہیں ہوتا, اور وہ چیز ایکچولی دکھائی گئی ہے. اٹس امیزنگ. اور پھر دکھایا گیا ہے کہ آگے دوسری طرف یہ آئی تھنک گلشیر کا بھی مینشن کرنا ضروری ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ان کی کہاں پوسٹنگ ہوتی ہے. ہاں جی, وہ بھی ایک کیونکہ جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ ان کا ایک کنٹینیوس بہت مزے کی لائف بھی گزر رہی ہوتی ہے. وہ شہناز کیونکہ ایک بہت اچھے بیک گراؤنڈ سے ہوتی ہیں, تو گلشیر کو یہی ہوتا ہے کہ یہ اب کیسے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ گزارا کریں گی, جیسے کہ گلشیر کی عادت ہے کہ جی ٹوتھ پیسٹ ہے تو ذرا سی لگائی, یا مطلب ہر چیز میں بچت اور گھر کو مطلب آبویسلی وہ جس طرح آپ کو وہ پتہ بڑے ہے کہ فنی سینز ہیں جب وہ ڈسکور کرتی ہے کہ یہ کپڑے اتنے برانڈیڈ پہنتے ہیں اور ٹوتھ پیسٹ اتنی تھوڑی, تو ریویل ہوتا ہے کہ لنڈے کے کپڑے تھے. ایگزیکٹلی. تو اور اس پھر جس طرح ان کے پاس کوئی ہاؤس ہولڈ چیزیں نہیں ہوتی, تو ایون جب دودھ آتا ہے تو وہ 4 گلاسز میں وہ 1 لیٹر دودھ لے رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اور وہ وہاں بڑے پہ فنی فراز بھی ان کے ساتھ خیر بڑے مزے کے ان کے سینز ہوتے ہیں, اور وہ جب ان ساتھ والی بھی کے ساتھ والی کا نام بھی شہناز ہوتا ہے, وہ کیسے آوازیں مارتے ہیں شہناز تنگ کرنے کے لیے. وہ بڑے پیارے تینوں کے دکھائے ہوئے ہیں, اور دکھایا ہوا ہے کہ فراز حالانکہ وہ اس کو پسند کرتا تھا مگر وہ اپنے ساری چیزیں بہائنڈ چھوڑ دیتا ہے, اور ادھر وہ اتنا ان لوگوں کی مطلب بالکل دوستوں کی طرح ہوتا ہے ہر چیز میں, بلکہ وہ ہمیشہ پوچھتا ہے کہ میں آپ کو کیا گفٹ دوں نا. تو آگے سے شہناز کہتی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کہی, میں تو اپنے پیرنٹس سے کچھ نہیں لیا. تو الٹا گلشیر کہتا ہے یار ان کچھ نہ دے, ایک ڈسٹ بن دے دے, گھر میں ڈسٹ بن تک کیوں. بالکل. مجھے اصل میں ایسے سے ڈائلاگز یاد آ رہے ہیں کیونکہ اس کے ڈائلاگز ایسے ہیں جو کبھی بھی نہیں بھول سکتے. آپ چھوٹی سی چیز کر رہے ہوں گے آپ کو اس کے ڈائلاگز ریکال ہوتے ہیں. پھر اس کی آئی تھنک بوسنیا مطلب بوسنیا آپس کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے, جہاں پہ وہ بھی بہت اگین افیکٹڈ ریئل ہوتے ہے ہیں. کہ پاکستانی آئی تھنک اٹس اے گریٹ ٹریبیوٹ ٹو آل دا پاکستانیز جو UN میں سرو کر رہے ہیں. اور وہ بوسنیا کانفلکٹ کا پورا دکھایا گیا ہے, کیسے سربز نے کیسے مسلمانوں پہ کتنا ظلم کیا, اور وہ پوری سٹوری ہے اس میں. بالکل. اور جس طرح وہاں پہ گلشیر جانا نہیں چاہتے اس پہ بھی, اور تب شہناز ان کو سیدھا کنونس کرتی ہیں کہ یہ اتنی بڑی بھی ہیں کہ میں نے تم سے اس لیے تھوڑی شادی کی تھی, تو شادی نہیں کی تھی. ایگزیکٹلی. تو وہ بس پھر اسی کی باتوں کی وجہ سے پھر گلشیر ادھر چلے جاتے ہیں. وہاں بھی بہت سارے جو پورا UN مشن کا وہاں یہ دکھاتے بہت اچھا رول پلے کرتے ہیں. بہت اچھا ریئل ہے رول ایکچولی. کرتے ہیں. بوسنیا میں تو بہت آج تک بوسنیا کے لوگ پاکستانی فوج کو بہت بہت ہی ہائی اینڈ سوچتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بہت اچھا وہاں پہ سروس دی ہوئی ہے. بالکل. اور پھر وہاں پہ کے اسٹوری ہے نا کہ وہ کیسے وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کو. بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک انفارچونیٹ ایونٹ ہو جاتا ہے کہ ان کو جو گلشیر ہیں ان کو سربز میں سے ایک ان کا آپس میں کانفلکٹ ہوتا ہے, وہ پکڑ لیتے ہیں ان کو, اور اپیرنٹلی انہوں نے دنیا کو یہ ظاہر کیا ہوتا ہے کہ ان کو یہ ان کی شہید ہو گیا. انہوں لوگوں کو نہیں بتایا ہوتا کہ وہ زندہ ہیں, ان کو اصل میں پکڑا ہوتا ہے اور ان سے کچھ راز اگلوانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور ادھر بیک ہوم ان کو خبر, جہاں پہ ان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے, تو ان کو خبر ملتی ہے کہ اس کی مطلب وہ شہید ہو گیا, اور اصل میں وہ شہید نہیں ہوا ہوتا. پھر کچھ ادھر ان کی ادھر اسٹوری اس طرح چلتی ہے کہ آہستہ آہستہ پھر اوبیسلی بہت غم کا ماحول ہوتا ہے, لیکن گریجولی جو فراز اور شہناز کی دوبارہ سے تھوڑی دوستی ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور ان کے گھر والے کچھ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی شاید آپس میں دوبارہ مطلب اوبیسلی گلشیر کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کی شاید شادی ہو جائے. تو جب وہ یہ پلان ہی بنا رہے ہوتے ہیں تو الٹا جو شہناز اگین آؤٹ آف بلوز یہ کہتی ہے کہ نہیں, وہ تو اس سے فراز سے شادی نہیں کرے گی, الٹا وہ کاشف سے شادی کرے گی, کیونکہ کاشف کی دونوں ہاتھ تو ٹانگیں نہیں ہیں. تو کاشف تو وہ اس سے بڑا خوددار ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کیا باتیں کری ہو, میں تم مجھ سے ترس کھا کے کیسے کر سکتی ہو, میں بالکل بھی نہیں کروں گا. خیر پھر اسی وقت ان کو کچھ اس دوران یہ خبر ملتی ہے کہ گلشیر زندہ ہے, اور جب اس کو یہ خبر ملتی ہے تو obviously سارے پلانز ادھر ہی ختم ہو جاتے ہیں. اور لیکن پھر دکھاتے ہیں دوسری طرف بوسنیا میں اس کو گلشیر ایک دفعہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ اس کو گولی مار کے شہید کر دیا جاتا ہے.
اور پھر دوسری طرف پھر دکھاتے ہیں کچھ عرصے بعد پوری اسٹوری شروع ہوتی ہے کہ کیسے ایک جو فراز ہوتا ہے وہ بریگیڈیئر بن گیا ہوتا ہے, تو کاشف ہوتا ہے وہ کرنل ہو جاتا ہے, اس کی شادی بھی ہوگی, اس کے کچھ بچے سب ہیں, کی شادیاں شناز کے بچے کی وہ پاس آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے, آؤٹ ہوتی ہے. ہاں بالکل, تو وہاں پہ ڈراما اینڈ ہو جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک ہم نے کافی لمبی اس کی اسٹوری ہے لیکن بہت امپورٹنٹ تھی بیکاز دس ڈراما از انڈیڈ ایور گرین, اور اتنا اچھا ڈراما آج تک نہیں نہ لکھا گیا ہوگا نہ ایگزیکیوٹ کیا گیا ہوگا. چاہے اس میں سارے ایکٹرز میں کافی حد تک آرمی کے اپنے لوگ تھے, لیکن جتنی اچھی ایکٹنگ انہوں نے کی ہوئی آئی تھنک کوئی ان کا کمپیریزن ہی نہیں ہے. صحیح اور بات جس ہے طرح بالکل. اس ڈرامے میں جو آرمی کی ریئل ویلیوز, ایک آرمی اور جو دوستوں کے پیار محبت اور فیملیز اور اوور آل جو گرومنگ ایک آرمی پرسن کی ہوتی ہے, اور کیسے اس کی ٹرانزیشن اور لائف میں وہ کیا اچیو کرتے ہیں, اور کس طرح کتنی محنتوں اور کتنی سیکریفائسز کے بعد جو وہ مقام حاصل کرتے ہیں وہ سارا دکھایا گیا ہے. اور وومن آئی تھنک جو وومن کا رول اس ڈرامے میں دکھایا گیا آج تک کبھی نہیں دکھایا گیا, وہ زیادہ امپاورنگ اور زیادہ اسٹرانگ دکھائی گئی ایون ایز کمپیئر ٹو دی مین. بالکل. اور ڈائریکشن وائز اٹ واز ون آف دی بیسٹ ڈراما ایور. شعیب منصور obviously ان کا تو نام ہی کافی ہے, اور وہ باقی نظر آتا ہے, ان کا کام سے نظر آتا ہے کہ چاہے وہ ایک ایک ڈائلاگ ہو, اس کی ڈلیوری, اس کی اوور آل ایگزیکیوشن, سینماٹوگرافی, جس طرح وہ ڈفرنٹ شاٹس لیے گئے ہیں, چاہے وہ ایکسرسائزز کے سین ہو جہاں پہ وہ جاتے ہیں ڈیزرٹ میں اور وہاں پہ, اور اسی طرح جہاں پہ اگر ان کی چاہے وہ مونا ٹیپو جو دکھایا ہے اتنا مونا ٹیپو ایکچولی اسپیشلی اس ڈرامے سے انسپائر ہو کے ہم لوگ بھی گئے تھے. سو اتنی وہ خوبصورت ڈرامہ. اسی طرح سیاچین کے جتنے جو سینز ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں. بوزنیا کا بہت اچھا ہے, بوزنیا کے بلکہ انہوں نے ریئل ایکٹرز بھی یوز کیے ہیں بوزنینس کو, وہ بھی بڑا مزے کی بات تھی, بہت ہی امیزنگ بات تھی. اور آئی تھنک ایون کچھ عرصے پہلے ان تینوں جو کیریکٹرس ہیں ان کا ری یونین بھی ہوا تھا ایک شو میں, یہ آئے تھے مارننگ شو میں, جس میں شناز بالکل ہی بدل گئی ہیں اور کاشف اور فراز بھی کافی. اب تو فراز تو خیر جو اس کا فردر سیکول کائنڈ آف ہے جو عہد وفا, اس میں فراز بھی آئے, سو ان کا تو پھر بھی دوبارہ ہوا, لیکن کاشف اور گلشیر اس کے بعد نہیں آئے. اور گلشیر تو آرمی میں, جس طرح ہم نے بتایا کہ وہ آرمی میں ہی ہے, آئی تھنک ریسنٹلی شاید ریٹائر ہو گئے یا ابھی سرو کر رہے ہیں, آئی تھنک سرو کر رہے ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے, ابھی تک وہ کرنل ہے جو مجھے معلوم. سو دیٹس اباؤٹ اٹ. جو ہیں وہ بھی آرمی میں ہی تھے اور انہوں نے پھر آرمی چھوڑ دی تھی. ہاں لیکن آئی تھنک وہ جب ڈراما انہوں نے جوائن کیا تھا نا ایز اے کیپٹن, وہ تب وہ آرمی چھوڑ چکے تھے. جی جی, وہ کیپٹن ہی تھے, اور وہ کیپٹن مطلب چھوڑ چکے تھے, اس کے بعد ہی انہوں نے ڈراما کیا. لیکن جو گلشیر تھے وہ سرونگ تھے جس ٹائم انہوں نے یہ ڈرامے میں, اور ابھی تک وہ سرونگ بھی ہیں. آئی تھنک کاشف ایک اور ڈرامے میں بھی آئے تھے. اچھا شاید ایک اور ڈراما تھا جس میں پی ٹی وی کا شاید وہ ڈراما تھا, لیکن آئی تھنک کوئی شارٹ رول تھا. ہاں جی ہاں, کچھ ایسا خاص نہیں تھا. ہاں جی, لیکن کاشف تھے. ہاں جی, لیکن شناز اس کے بعد ان کا یہ پہلا ڈراما تھا اینڈ وہ آخری تھا. اس کے بعد آئی تھنک وہ امریکہ چلی گئی تھی, اس کے بعد وہ کبھی دوبارہ نہیں آئے. لیکن جو ان کی ایکٹنگ کمال ہے, کہیں سے لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کا یہ پہلا ڈراما تھا. اور بیچ میں یہ ڈراما obviously it was in Urdu, English and also پشتو. بیچ میں کچھ پشتو ڈائلاگز بھی ہیں بیکاز ان میں ون آف دا کریکٹر جو گلشیر ہوتا ہے وہ پشتو دکھایا گیا ہے. اور اوور آل obviously this drama is not just an action or thriller, it's also comedy. So جتنی یہ مطلب وہ سب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک سیریس چیز بھی چل رہی ہوتی ہے, بیچ میں اتنا فنی ڈائلاگ آ جاتا ہے کہ آپ کو ہنسی آ جاتی ہے. سو وہ ایموشن سے بھرپور ڈراما ہے, اور ہر لحاظ سے, چاہے وہ ایکٹنگ ہو, ڈائریکشن ہو, سینماٹوگرافی ہو, کوئی بھی چیزیں میں اگر آپ اس کو کیٹیگرائز کریں گے اٹس دا بیسٹ. اینڈ اگر آپ IMDb کی ریٹنگ بھی دیکھیں تو اس ڈراما کی ریٹنگ 9.5 ہے. دیٹ شوز ہاؤ ایکسلنٹ ڈراما اٹ از. اور میرا نہیں خیال کہ 1998 میں کوئی بندہ ایسا ہوگا جس نے یہ ڈراما نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل میں نے تو شاید اس کو, مجھے ایون گنتی بھول جائے گی جتنی دفعہ میں نے دیکھا ہے. ہم نے ایکچولی جب یہ ڈراما آن ایئر ہوا تھا تو ہم نے اس سے ایکچولی اس زمانے میں کیسٹ پلیئرز ہوتے تھے, ہم نے اس کو ریکارڈ کیا تھا. اور اس کے بعد میرا بھائی اور ہم لوگ ساری فیملی اتنا دیکھتے تھے کہ ہمیں تو ابھی ڈائلاگ ہوتا نہیں تھا, تو ہم بول رہے ہوتے تھے کہ یہ ڈائلاگ ہے. اس لیے تو مجھے ابھی جب ریویو کری تھی تو مجھے ڈائلاگز ہی دماغ میں گھوم رہے تھے. جی بالکل, نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس نے یہ ڈراما 2-4 دفعہ نہ دیکھ لیا اور اس کو یہ یاد نہ ہو. اور یہ سارے کیریکٹرز ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہیں, یہ کبھی ہمیشہ کے لیے. اور ڈائلاگز ایسے ہیں جو آپ روٹین میں یوز کرتے ہیں, جیسا دیکھو اسپیڈ بریکر, چل بک نہ ہوئے, دیز آر دی ڈائلاگز جو ہمیشہ سے آپ کے دماغ میں رہیں گے. اور آپ, کیونکہ ہم لوگ خود ایک آرمی فیملی سے بلانگ میں کرتی ہوں, تو we can feel جو وہ لوگ overall دکھاتے ہیں نا, we've been through that life, obviously not serving, but as a kid of an army man, تو I can imagine کہ وہ بہت پیارا ڈراما ہے. and even I think جو جنرل آرمی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا,
وہ بھی اس ڈرامے کو اتنا ہی بالکل انجوائے ایسے کریں گے, اور کیا ہے انہوں نے اس ڈرامے کو انجوائے کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں اور جی. جنہوں نے اگر نہیں دیکھا, اگر کوئی ایسے لوگ ہیں تو پلیز یو آر مسنگ آن سم تھنگ ویری بگ. بالکل ایسے ہی ہے. سو آئی تھنک آج کے لیے اتنا ہی. ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس کا ریویو کیا بیکاز یہ ڈرامہ اس لائق تھا کہ ہمیں کرنا بھی چاہیے تھا, اور کیونکہ یہ ہماری آرم فورسز پہ بنا ہوا ہے, سو وی آر ویری ویری پراؤڈ آف آر آرمی. اینڈ اللہ ہمارے جو سرحدوں پہ ہماری حفاظت کریں, اللہ ان کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے. وی کی ناٹ تھینک دم انف. جو قربانیاں وہ ہمارے لیے دیتے ہیں ان کا تو ہم کوئی نعم البدنی نہیں ہے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم. لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی رسپیکٹ کی جائے, ان کا احترام کیا جائے, ان کو ڈیو کریڈٹ دیا جائے جو وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں, اور ان کے لیے دعا کی جائے کہ وہ اپنے زمان میں اللہ ان کو رکھے, اور وہ اسی طرح ہمارے ملک اور قوم کی خدمت کرتے رہیں اور حفاظت کرتے رہیں. بیکاز آرمی از دا اونلی انسٹیٹیوشن ٹو بی آنیسٹ جس کی وجہ سے ہمارے ملک ابھی تک قائم و دائم ہے, اور اللہ اس انسٹیٹیوشن کو اپنے زمان میں رکھے. بیکاز obviously آپ کو چاہے وہ زلزلہ ہو, سیلاب ہو, کوئی مشکل ہو, چاہے کرونا ہو, چاہے ایون ابھی وہ جو ٹڈی دل کا مسئلہ ہو, ہر جگہ اگر کوئی انسٹیٹیوشن ہے جو آپ کی پروٹیکشن کر رہا ہے وہ آپ کی آرمی ہے. سو تھینک یو ویری مچ ٹو آل دا آرمی آفیسرز اینڈ دیئر فیملیز, بیکاز فیملیز بھی بہت زیادہ قربانیاں دیتی ہیں. سو تھینک یو ویری مچ فار وٹ ایور یو ڈو فار اس, وی او یو. اینڈ آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی اور ڈرامے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. میری طرف سے اللہ حافظ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.